खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब में से, उसी रोज़ हफ्ता के पहले शाम जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यसू आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और अपनी पसली को उन्हें दिखाया। पस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यसू ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुद्स लो। जिसके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके मुआफ़ किए जाएंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा उर्फ दिदुमुस यसू के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 दिन के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। वो दरवाजे बंद थे तो भी यसू आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल, और गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। तोमा ने जवाब में उसे कहा, तू मेरा खुदावंद मेरा खुदा है। यसू ने उसे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा तो ईमान लाया है। मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यसू ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यसू ही अल मसीह इब्ने खुदा है, और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ खुदावंद की पाक हैकल में आए हैं। आज पाशका का दूसरा इतवार है। पिछले इतवार हमने अपने ईमान की सबसे बड़ी ईद पूरे ईमानी जोश और जज्बे के साथ मनाई। आज मुसलसल 7 हफ्तों तक हम इस खुशी को मनाते रहेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी खुदा की रहमत और खुदा की बख्शिश और खुदा का रहम है कि ये ईद मुसलसल 7 हफ्तों तक रहती और हम उसी ईमान में, उसी जोश और जज्बे के साथ इन अयाम में अपने ईमानों को तरोताज़ा करते हैं।
آج کے اتوار کو الہی رحم کے اتوار سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ آج آلٹر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی الہی رحم کی تصویر بڑی خوبصورتی کے ساتھ آویزاں ہے، اور یہ تصویر آپ اکثر اپنے گھروں میں، گرجا گھروں میں، کانوینٹس میں دیکھتے اور خدا کے اس رحم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی رحم ہے نہیں ہے جو خدا نے ہم سب پر، پوری دنیا پر، پوری انسانی گھرانے پر کیا، کہ اس نے اپنا بیٹا ہمیں عطا فرمایا، اور اس بیٹے نے انسان سے محبت رکھ کے یہ سارے کا سارا منصوبہ جو ہے وہ پیار کا منصوبہ ہے، محبت کا منصوبہ ہے، اخوت کا، بھائی چارے کا منصوبہ ہے، جو ان ایام کے اندر ہم پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ پاشکا کے ہر دوسرے اتوار پر خدا کے الہی رحم کا تجربہ کیا جاتا ہے، اس پر بات چیت ہوتی ہے۔ کل بردر جی نے ایک بڑی خوبصورت ہوملی دی تھی، جس میں الہی رحم کے بارے میں انہوں نے اس کی ہسٹری کو بتایا، خدا کے رحم کی ڈیفینیشن کی، دنیاوی رحم کی بات کی۔ تو رحم جو ہے وہ محبت سے ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو پیار کرتے ہیں تو اسی پر ہمیں رحم آتا ہے۔ تو خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اس پر رحم کیا۔ جب تک ہم محبت کا تجربہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم رحم کا تجربہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور اس بیٹے نے ہم سب سے اتنی محبت رکھی کہ اپنی جان تک قربان کر دی، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج کی اوپننگ پریئر میں بھی رحم کی بات آئی ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس دعا میں ہمیں یاد کروایا گیا ہے کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم کس پانی سے دھلائے گئے ہیں، صاف کیے گئے ہیں، ہم نے کس روح سے خدا کی محبت کا تجربہ کیا ہے، اور ہم نے کس کے خون کے بہنے سے معافی اور چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ تو ایسٹر کی رات جو تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ پانی کا حوض جو ہے وہ آج کی عبادت کا سب سے اہم سمبل ہے، اسی لیے اسے سامنے رکھا جاتا ہے کہ سارے لوگ اس پاشکائی حوض کو، بپتسمے کے حوض کو دیکھیں، کہ یہ وہ پانی ہے جس کو ہم سارا سال استعمال کرتے ہیں، اس کے وسیلے سے ہم پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اور اسی کے وسیلے سے ان سارے خوبصورت ایام میں گھروں کو برکت دی جاتی ہے۔ پاشکائی برکت، گھروں کی برکت، زندہ یسوع آپ کے گھروں تک پہنچتا ہے، زندہ یسوع آپ کے گھرانوں کو محفوظ رکھتا ہے، زندہ یسوع آپ کے گھرانوں میں داخل ہو کر آپ کے اس رہائش کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی برکت ہے جو ان دنوں میں ہم پاشکائی ایام میں گھروں کو برکت دیتے ہیں۔ تو آپ سب نے بھی اس برکت کے لیے تیار رہنا ہے، تیاری کرنی ہے، گھروں کی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، تاکہ زندہ یسوع
آپ کے گھرانے کو، آپ کے گھر کو، آپ کے گھر کی چیزوں کو، سب کو برکت دے۔ تو یہ وہ ایام ہیں جن میں ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھتے ہیں اور ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ اسی ایمان میں مضبوط رہتے ہیں۔ آج کی تلاوتیں انتہائی خوبصورت ہیں، بہت ہی پیاری تلاوتیں ہیں، اور خصوصی طور پر رسولوں کے اعمال، ان دنوں میں ہم ہر روز پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال میں سے سنیں گے، اور یہ کتاب ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتی ہے، ہمارے ایمانوں کو تقویت دیتی ہے، ایمانوں کو تر و تازہ کرتی ہے، ایمانوں کی بحالی ہوتی ہے۔ اتنی خوبصورت تلاوت آج کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی خواب ہے۔ آج کی دنیا میں ہمیں یہ خواب نظر آتا ہے کہ یسوع المسیح پر ایمان لانے والے لوگوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، جو یسوع کو مانتے ہیں وہ کیسے مومن ہیں، جو یسوع کی پیروی کرتے ہیں وہ کس طرح رہتے ہیں، جو یسوع کو مانتے ہیں ان کا طرز زندگی کیا ہے، یہ آج کی تلاوت کے اندر ہے۔ تو اگر ہم یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مسیحی کہلواتے ہیں، تو رسولوں کے اعمال کی کتاب ان ایام کے اندر ضرور پڑھیے گا، ضرور مطالعہ کیجئے گا، تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ یسوع پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کی پریکٹس بھی ضروری ہے، اس ایمان کی پریکٹس بھی ضروری ہے۔ جب تک ایمان کی پریکٹس نہیں ہوتی، ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے، اور یہی آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں سکھایا گیا ہے۔ شراکتی زندگی، شراکت رکھنا، آج یہ شراکت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ آج انڈیویجولزم بڑھ رہا ہے، ہر انسان اپنی زندگی جی رہا ہے، کمیونٹی لائف بالکل مرتی جا رہی ہے، اور آج کی یہ تلاوت ہم سب کو ایک دفعہ جھنجھوڑتی ہے کہ اگر ہم مسیحی ہیں تو آج کی تلاوت کو بار بار پڑھیے۔ اس وقت نو مرید یعنی نئے لوگ جو یسوع پر ایمان لائے ہیں، رسولوں کی تعلیم اور اختلاط اور روٹی کے توڑنے اور دعا کرنے میں قائم رہے۔ رسولوں کی تعلیم کو دیکھنا ہے کہ ہماری تعلیم ہماری اپنی تعلیم نہیں ہے۔ جس طرح آج کے دور میں ہر کوئی رات کو اس کو خواب آتا ہے کہ روح القدس نے کہا ہے کہ تیری یہ خدمت ہے اور تو بس اب سے یہ کام کرنا ہے، اور وہ ایک نئی تعلیم لے کر آ جاتا ہے۔ رسولوں کی تعلیم جو یسوع سے انہوں نے حاصل کی، جو یسوع کے ساتھ رہے، جو یسوع کا تجربہ کرتے ہیں، اس تعلیم کی بات کی گئی ہے، اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں قائم رہے۔ یہ ان کی مضبوطی کی 3 علامتیں تھیں۔ رسولوں کی تعلیم پر قائم تھے، گھر گھر جا کر روٹی توڑتے تھے اور دعا میں قائم رہے، اور ہر ایک کو ڈر آیا، اور بہت سے اچنبے اور کرشمے رسولوں سے یروشلم میں ظاہر ہوئے، اور سب جو ایمان لائے تھے اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، سب چیزوں میں شراکت رکھتے تھے۔
وہ اپنی ملکیت اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی ملکیت اور اسباب بیچ بیچ کر، ہم اکٹھا کرنے کے چکروں میں ہیں کہ یہ بھی میرے ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، اور ہم کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں۔ بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ایک دل ہو کر ہر روز ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، اور گھر گھر روٹی توڑا کرتے تھے، اور خوشی اور دل کی صفائی۔ آج اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ کیا میرا دل دوسروں کے لیے صاف ہے؟ میرا دل میرے ہمسائے کے لیے صاف ہے؟ دل کی صفائی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی تمجید کیا کرتے تھے، اور سب لوگوں کے نزدیک قابل عزت تھے۔ ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کا اعمال کو دیکھ کر لوگ سب ان کی عزت کرتے تھے۔ وہ قابل عزت تھے، اور خداوند ہر روز نجات پانے والوں کی جماعت بڑھاتا رہا۔ یہ ہے آج کی پہلی تلاوت، ایک ایسی خوبصورت، ایک ایسی اکٹھ نظم و ضبط، اصول و ضوابط، متحد اتحاد اور اتفاق کی زندہ مثال۔ یہ ہے مسیحی زندگی، جو یسوع پر ایمان لانے کے بعد ہماری زندگیاں ایسی ہونی چاہیے۔ سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے، کسی کو کوئی لالچ، طمع کچھ نہیں تھا۔ آج لالچ جو ہے وہ انتہا تک پہنچ چکا ہے، اور اس لالچ میں ہمارے مقدس رشتے اس زد میں آ چکے ہیں۔ رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہے۔ لالچ، طمع، نفسا نفسی۔ ہم 2023 میں کس طرح اس طرح کی کمیونٹی کو بلڈ کر سکتے ہیں؟ اور یہ وہ حقیقی بات ہے، یہ وہ حقیقی تصویر ہے جو یسوع المسیح پر ایمان لانے کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اس لیے رسولوں کے اعمال ان ایام کے اندر ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم نے مسیحی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس زندگی کے گزارنے کے اصول کیا ہیں، ہم نے کس طرح یسوع کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند نجات پانے والوں کی جماعت روز بروز بڑھاتا رہا۔ لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر، اکٹھ کو دیکھ کر، اتفاق کو دیکھ کر، دعا میں زندگی گزارنے کو دیکھ کر، اور روٹی توڑنے کے عمل کو دیکھ کر وہ لوگ ان پر یقین اور ایمان رکھتے رہے، اور اس خوبصورت کمیونٹی میں ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہوتے رہے۔ آج کی دوسری تلاوت جو ہے مقدس پطرس رسول کا پہلا خط ہے۔ یہ بھی انتہائی خوبصورت باتیں اس تلاوت میں ہیں۔ عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو، جس نے ہم کو اپنی بڑی رحمت سے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے زندہ امید کے لیے از سر نو پیدا کیا ہے۔ از سر نو، ایک ایسی امید دلائی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو مایوس نہیں کرتی، جو یسوع کی قیامت کے وسیلے سے
اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہماری امید بڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور ہم زندہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، تاکہ ہم ایک غیر فانی اور نا آلودہ اور لازوال میراث پائیں۔ ہم یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے اس کے ساتھ ایک روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس رشتے کے وسیلے سے، اس تعلق کے وسیلے سے، اس بندھن کے وسیلے سے جو ہم یسوع کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہم یسوع المسیح میں اس کو اپنا باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم ایک غیر فانی اور نا آلودہ اور لازوال میراث پائیں جو آسمان پر تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، جو ایمان کے وسیلے سے خدا کی قدرت سے اس نجات کے لیے محفوظ رہتے ہو جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ تو یسوع کی قیامت کے وسیلے سے ہم یسوع کے ہم میراث بن جاتے ہیں۔ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا انعام ہے یسوع پر ایمان لانے والوں کے لیے، آپ سب کے لیے۔ آپ یسوع میں آسمانی میراث کے وارث ہیں، جو کسی دوسرے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، آپ کے لیے ہے جو یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ ضرورت کی وجہ سے اب تھوڑے وقت کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں سے غم میں پڑے ہو، تاکہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے۔ ان دنوں میں آپ ایمان کی بات سنیں گے، ہر اتوار ہر روز ایمان کی بات کی جائے گی کہ ہمارا ایمان یسوع پر کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا مضبوط ہے۔ تو آج پطرس رسول ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو آزمائشیں ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، یہ آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح فانی سونا آگ میں اس کی پرکھ ہوتی ہے، تو اسی طرح ایک مسیحی مومن کی زندگی اور اس کا ایمان پرکھا جاتا ہے۔ تو ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ ہماری امید یسوع ناصری ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو زندہ خدا ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، جو ہمارا منجی ہے، جو ہمارا نجات دینے والا ہے، جو ہمارا شافی ہے، جو ہمارے مصائب کو ختم کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ تو ہم اس یسوع کے پجاری ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ان ایام کے اندر پرکھا جاتا ہے، جو بہت ہی بیش قیمت ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے۔ یسوع کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال عزت کا باعث ٹھہرے، تم اسے بغیر دیکھے پیار کرتے ہو، اگرچہ تم اب اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر بے بیاں اور پر جلال خوشی اور خرمی کرتے ہو، تاکہ تم اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرو۔ بہت ہی عمدہ اور خوبصورت باتیں ہیں جو ایمان کے لحاظ سے ہیں، امید کے لحاظ سے ہیں، اور ہمیں تسلی دی گئی ہے کہ دنیاوی آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع المسیح اپنے رسولوں پر ظاہر ہو کر انہیں مضبوط کرتے ہیں، انہیں سلامتی دیتے ہیں، اور لوکا کی بات ہو رہی ہے، توما کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب خداوند یسوع المسیح شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو توما وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن بعد میں یسوع
جب توما کی موجودگی میں ان پر ظاہر ہوتا ہے، انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھاتا ہے، اپنی قیامت کو یقینی بناتا ہے۔ یہ توما جو ہے یہ ہمارے ایمانوں کو بھی مضبوط کر رہا ہے۔ اس کا یہ عمل جو ہے وہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا کہ اس نے شک ضرور ظاہر کیا لیکن ہمارے شکوں کو بھی ختم کر دیا کہ میں اس کے ہاتھوں میں اس کی میخوں کی جگہ اپنی انگلی ڈال کر دیکھوں گا اور اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھوں گا۔ تو اس نے ہمارے شکوک و شبہات کو بھی دور کر دیا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں توما کے لیے جس نے ہماری زندگیوں کو بھی مضبوطی بخشی ہے، ایمانوں کو مضبوطی بخشی ہے۔ آج خداوند یسوع المسیح بہت سارے تحفے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم روح القدس لو اور جن کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف کیے جائیں گے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے گناہ قائم رکھے جائیں گے۔ اختیار دیا جا رہا ہے، اور یہ اختیار کسی بشپ کی طرف سے نہیں ہے یا کسی اور آدمی کی طرف سے نہیں ہے، آدمی کی بات نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ خدا کی طرف سے اختیار دیا جا رہا ہے، یسوع ناصری کی طرف سے اختیار دیا جا رہا ہے، روح القدس کا انعام دیا جا رہا ہے، سلامتی بار بار رسولوں کو دی جا رہی ہے، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ یہ وہ تحائف ہیں جو خداوند یسوع المسیح اپنی قیامت کے بعد اپنے شاگردوں کو دے رہے ہیں، اور توما کو کہتے ہیں کہ آ اور میرے ہاتھ اور میرے پاؤں اور میری پسلی کو دیکھ، غیر معتقد نہیں بلکہ معتقد بن، معتقد بن۔ اور توما جو پھر آگے سے جواب دیتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ توما کیا کہتا ہے؟ تو میرا خداوند اور تو میرا خدا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اور اس ایک جملے پر میرے عزیز بھائی اور بہنوں جو توما کی زبان سے نکلا ہے، یہ بہت ہی گہری بات ہے، بہت ہی گہری بات ہے، اور اتنا مضبوط ایمان کہ ہم ہر سال اس جملے کو دہراتے، اس جملے سے تقویت پاتے ہیں، اس جملے سے ہمیں ہماری روحانی زندگی میں خوشی آتی ہے، خوشی آتی ہے۔ اس جملے پر بے شمار رائٹرز نے کتابیں لکھی ہیں، تو میرا خداوند اور تو میرا خدا ہے، یعنی تو ہی سب کچھ ہے، تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، خدا بھی تو ہی ہے، خداوند بھی تو ہی ہے، مالک بھی تو ہی ہے، آقا بھی تو ہی ہے، پروردگار بھی تو ہی ہے، رازق بھی تو ہی ہے، یعنی ساری زندگی جو ہے وہ تیرے ہاتھوں میں ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ یہ ایمان ہے، اور یہی ایمان ان ایام کے اندر ہمارا ہونا چاہیے۔ آج خداوند یسوع المسیح آپ سب کو مبارک کہہ رہے ہیں۔ توما کو کہتے ہیں کہ اے توما، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں آپ جو اندیکھے ایمان لائے ہیں۔ ہم سننے والوں میں ہیں، ہم سن کر ایمان لائے ہیں، ہمارا ایمان بہت بڑا ہے۔ آپ سب کو یہ ایمان مبارک ہو۔ آپ سب کو آپ کا یہ ایمان مبارک ہو جو توما نے ہمارے راستے کو سیدھا کیا اور ہم سب کو یہ باتیں بتائی ہیں۔ تو آج سے ہم اپنے اس خوبصورت ایمان کے لیے
खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको इस ईमान में और ज़्यादा मजबूत करे ताकि हम इसी ईमान में कायम रहें। आज एक और बात यहाँ पर बहुत लिखी गई है खूबसूरत, और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए, बहुत से, जो इस किताब में लिखे नहीं गए, जो इस किताब में लिखे नहीं गए। और बहुत दफा लोग कहते हैं जी कलाम मुकद्दस जो कड के वहाओ, कड के वहाओ, कड के वहाओ। तो उन्हें ये याद होना चाहिए कि अगर सारी बातें लिखी जाती तो कहा जाता है कि इस सारे जहान की किताबें स्याही जो है वो कम पढ़ सकती थी। तो हर चीज़ को खुदा के कलाम से देखना और जिद करना कि ये कलाम में नहीं लिखा, हम इसको नहीं मानते, ये एक बहुत ही कम अक्ली और बहुत ही खुदा के कलाम से दूरी की बात है। लिखा है कि इस किताब में बहुत सी बातें नहीं लिखी गईं, जिनका वजूद है, वो थी, वो हुई, वो मौजज़े करिश्मे हुए, लेकिन इस किताब में मौजूद नहीं है, इस किताब में मौजूद नहीं है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया जो है, पाक मां कलीसिया जो है, वो रसूलों की रवायात, उस दौर के कल्चर और उसके बाद खुदा के कलाम की बात होती है। यीशु ने सबसे पहले किताब नहीं लिखी थी, कलाम की बात होती है। ये किताब पहले नहीं थी, पहले उसने जमात बनाई, इंसानों को इकट्ठा किया। ये किताब बाद में लिखी गई है। इसलिए ये हमारे लिए मोतबर है, इल्हाम है, हम इसको मानते हैं। लेकिन सबसे पहले यीशु ने जमात बनाई है, इंसानों को इकट्ठा किया है, उनकी तरबियत की है। फिर ये उनका काम है, ये रूल कुदस का काम है, ये बाद की बातें हैं। तो इसलिए हमारा ईमान जो है वो उस जिंदा यीशु पर है, जिसने आज उन लोगों को इख्तियार दिए। इस किताब में ये बात जो लिखी गई, उससे पहले इख्तियार दे दिया गया कि रूल कुदस लो, जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करोगे उनके मुआफ़ किए जाएंगे, जिनके कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे। आज इस पर भी बहुत सारे इतराज़ हैं। कहते हैं जी खुदा को सिद्धी माफ़ी मांगो। इंसानों से हम क्यों इतराफ़ करते हैं? इंसान कौन है? लेकिन यीशु कह रहा है कि जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे। अब यीशु को हम झूठा कहते हैं तो हम किस तरह के मसीही हैं? जो यीशु कह रहा है, जो यीशु इख्तियार दे रहा है, हम उसके खिलाफ बातें करते हैं। तो खुदा करे कि हम हक़ाइक़ की तरफ आएं, सीधी बातें देखने, सदाकत की बातें देखें, जो कलाम, जो इल्हाम, जो यीशु बता रहा है, उस पर चलने की कोशिश करें, ताकि हमारी ज़िंदगियां बेहतर हों और हमारे ईमान मजबूत हों। खुदा आप सबको इन पाशकाई अयाम में बहुत सारी बरक़ात से नवाजे और ख़ास तौर पर आपके ईमानों को मजबूती बख्शे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।